सखी शहबाज कलंदर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़याज़ और आप देख रहे हैं फ़याज़ टीवी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक और परवरदिगार है। जो अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह भी उनका हो जाता है। कुरान जीद में इरशाद बारी ताला है, फ़ाज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र कर मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। रवायत में है कि एक शख्स ने हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो आपने जवाब दिया, या फरीद कह रहा है। उस शख्स ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? तो आपने यही आयत बयान करके इसकी तफसील बयान कर दी। बेशक जो मरने से पहले मर जाता है वो कभी नहीं मरता। ये तस्वीर हज़रत सखी लाल शाह हुसैन, जिन्हें लाल शहबाज कलंदर भी कहा जाता है, उनकी है और ये ईरान के शहर करमान की है। इसके मुतल्लिक़ रवायत है कि एक मुसव्विर जो सिंध मिलने आया और आप मुराकबे की हालत में थे। जब हुजरे में आने की इजाज़त मिली तो उसने आपसे इजाज़त लेकर इसको हरन की खाल पर बनाया। हम एक और गलती करते हैं, हम आपको लाल कलंदर कहते हैं जबकि कलंदर लफ्ज़ गलत है। कलंदर के मायने होते हैं बंदर या रीछ निशाने वाला। असल लफ्ज़ कुल अंदर है। आपका शजरा नसब तारीख में कुछ इस तरह बयान किया गया है, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक। यहाँ से इख्तलाफ होता है कि इमामत आपके बड़े बेटे मोहम्मद इस्माइल के पास है आगा खानियों के मुताबिक, लेकिन इमामत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास है, जिनकी नस्ल से इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम है। और लाल शहबाज सरकार का भी यही अकीदा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बेटे हज़रत मोहम्मद इस्माइल के बेटे मोहम्मद आरेज़ी, उनके बेटे इस्माइल सानी, उनके बेटे हज़रत मोहम्मद मंसूर, उनके बेटे हज़रत सैयद गालिब, उनके बेटे हज़रत अब्दुल मजीद और आपके दो फरसंद हुए, हज़रत मुंतखब बिल्ला, हज़रत मुंतज़र बिल्ला। हज़रत मुंतज़र बिल्ला से शाह शम्स का नस्ब मिलता है। इन्हीं से सब्ज़वारी और शमसी सादात पाए जाते हैं। हज़रत मुंतखब बिल्ला से हज़रत कलंदर का नस्ब कुछ यूँ मिलता है। हज़रत मोहम्मद मेहंदी के बेटे हज़रत हादी, हज़रत अहमद, उनके बेटे हज़रत महमूद, उनके बेटे हज़रत नूर, उनके बेटे शमसुद्दीन और उनके बेटे हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी। हज़रत इब्राहीम कबीर जवाबी से हज़रत उस्मान मरवंदी, जिन्हें लाल शहबाज के नाम से पुकारा जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर हुए। लाल मेरी पत्नी रखियो बला झूले लालन हो, लाल मेरी पत्नी रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर हो, लाल मेरी। हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी के घर जब लाल शहबाज पैदा हुए तो पूरे मरवल शहर में खुशी का माहौल पैदा हो गया। लोग आपके दीदार के लिए आपके घर के बाहर जमा हो गए, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि वो कौन सी हस्ती है जो पैदा होने से पहले अपने बाप से पुश्त से कलाम करती है। आपके पैदाशी नाम के बाबत सैयद ग़ुलाम अली शमसी, सैयद हाकम अली और भी बुज़ुर्गों के नज़दीक आपका नाम शाह हुसैन है, क्योंकि आपकी बिशारत हज़रत इब्राहीम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से मिल चुकी थी। हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन का नाम भी जवाबी इसलिए पड़ा कि जब आप हज़रत इमाम हुसैन की तुरूत पर आकर सलाम कहते तो आपको सलाम का जवाब मिलता। आप कब्र हुसैन के मुजावर भी थे। जब आप पैदा हुए तो आपका रंग सुर्ख खून की मानद लाल था, इसीलिए आपको लाल कहा जाता है। और आपके वालिद भी आपको शाह हुसैन और कभी शहबाज कहकर मुखातब करते थे, पर उस दौर के हालात की वजह से आपके नाना ने आपका नाम उस्मान रखा
جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ آپ کے وجود سے بچپن سے ہی کرامات عیاں ہو چکی تھیں۔ آپ کی عالمانہ گفتگو سے آپ کی والدہ بھی حیران ہو جاتی اور کہتی کہ میں نے آپ جیسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا ظاہری حسن و جمال بھی دیدنی تھا۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور اگر کوئی سوال پوچھتا تو اس کا جواب قرآن سے دیتے۔ حضرت لال شہباز کی عمر جب 12 سال ہوئی تو اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلے جاتے اور اس کو ڈول بجانے کا کہتے جو وہ ساتھ لاتا۔ آپ ڈول کی تاب پر دھمال ڈالتے اور علی علی کہہ کر اپنا جسم کانٹوں پر مارتے۔ جسم سارا خون خون ہو جاتا۔ روایت کے مطابق آپ کی دمال ایک پاؤں آگے اور ایک پاؤں پیچھے ہوتی اور یہ دمال آپ کربلا کی یاد میں ڈالتے، کیونکہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام آخری ملاقات کے لیے حضرت بی بی زینب سلام علیہا کے خیمے میں آئے تو آپ نے نصیحت میں یہ بھی کہا کہ خیمے سے آپ باہر نہ آنا۔ جب پاک بی بی نے آپ علیہ السلام کو گھوڑے سے گرتا دیکھا تو باہر آنے لگی، پر بائی کا حکم یاد آیا۔ آپ سلام علیہا کے اضطراب میں کبھی ایک پاؤں آگے اور کبھی پیچھے ہوتا۔ یہی وہ قلندری دمال تھی جو حضرت لال شہباز ڈالتے اور جسم خون ہو جاتا تو آپ زمین میں گوتا لگاتے اور وہاں سے ایک لال ملتا۔ یہ لال اس ڈول والے کی اجرت ہوتی۔ جب وہ واپس آتا تو آپ شہر میں اس سے پہلے موجود ہوتے اور بچوں میں چیز بانٹ رہے ہوتے۔ آج بھی اس دمال کی یاد میں لاکھوں لوگ دمال ڈالتے ہیں۔ آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے حسن جمال، اخلاق اور عبادت کو دیکھ کر کافی بڑے بڑے قبیلے سے آپ کو رشتے آئے، مگر آپ نے اللہ کے عشق کو دنیا کے عشق پر فوقیت دی۔ سر گروہ تمام رندہ انم، رہبر آشکان مستہ انم، ہادی سال کان عرفہ انم، کہ سگ کوئے شیر یزدہ انم، حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم۔ آپ سیر و سیاح میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ اکثر ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دیتے تھے، کیونکہ ویسے بھی یہ مروان سے قریب تر تھا، لیکن یہ سفر پہاڑی تھا۔ پورا سفر آپ ننگے پاؤں کرتے اور آپ پاکی کی حالت میں اکثر ہوا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، سرور ہر کے انبیاء باشد، پہ لیے دین مصطفیٰ باشد، بے شک اس شخص اولیاء باشد، ورد و نام مرتضی باشد۔ آپ کی عمر جب 25 سال کو پہنچی تو آپ مروان سے کربلا تشریف لے آئے، سید بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی۔ 10 سال تک آپ روزہ امام حسین علیہ السلام پر جھاڑو دیتے رہے، اور جب آپ کی عمر 35 سال کو پہنچی تو آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج ادا کیا۔ اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور وہاں مجاور کی حیثیت سے آپ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ آپ کی وہاں ملاقات حضرت شیر شاہ جلالی، جنہیں سرخ پوش سرکار بھی کہا جاتا ہے، کے ساتھ ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ جھاڑو دیتے۔ دونوں شہزادوں کا یہ معمول تھا۔ پھر آپ 6 سال بعد یعنی 41 سال کی عمر میں نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے روزے پر کچھ عرصہ مجاوری کی۔ آپ کو کچھ عرصہ بعد بشارت ہوئی کہ آپ کربلا چلے جائیں، کیونکہ آپ کے والد ابراہیم جوابی آپ کے منتظر ہیں، اور روزہ امام حسین علیہ السلام سے ہی آپ کو طریقت کا امر ملے گا۔ آپ فوراً کربلا روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے بابا ابراہیم جوابی کے قدم بوسی کی اور قلندری طریقت کے امر کا مطالبہ کیا۔
آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا عرض ہم دربار حسینی میں ضرور پیش کریں گے۔ کچھ ایام کے بعد آپ کے والد صاحب نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کا عرض دربار حسینی میں قبول ہو گیا ہے۔ آپ ہماری منزل آخرت کا سفر آسان کر کے ہند چلے جانا، جہاں شاہ جمال مجرد سے اپنی امانتیں لینا اور دین خدا کی تبلیغ میں غرق ہو جانا۔ بس ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ آپ کے بابا دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر آپ نے غسل اور کفن کے بعد آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دربار کے صحن میں دفن کر دیا، جو آج بھی موجود ہے۔ پھر آپ نے ہند کی طرف سفر شروع کیا اور کوالمپور میں آپ کی ملاقات جمال مجرد سے ہوئی۔ آپ نے حضرت لال شہباز کے حسن و جمال اور اخلاق کو دیکھ کر فرمایا، تم لالوں کے لال ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ تیل کا کڑاہا آگ پر چڑھایا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ جس نے بھی مراد لینی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈالو اور مراد لے لو۔ کوئی ہاتھ تو کوئی پاؤں ڈالتا اور مراد بھر لیتا۔ جب لال شہباز نے یہ منظر دیکھا تو آپ تیل کے کڑاہے میں کود گئے اور ایک روایت کے مطابق 11 سال تک اس میں رہے اور علی علی کرتے رہے۔ جب مرشد نے کہا کہ آ جا اب تو لال ہو گیا ہے تو باہر آئے۔ آپ کو قلندری کا تاج پہنایا گیا اور آپ نے مشہور شعر کہے جو آج بھی ہم سنتے ہیں۔ روایت کے مطابق اللہ نے آپ کو پر عطا فرمائے اور آپ نے پرواز کر کے یہ شعر پڑھے، جس میں سے چند یہ ہیں: حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم تمام گروہ رندہ انم کے سگے کوئے شیر یزا انم۔ آپ کو جمال مجرد نے امام زین العابدین علیہ السلام کا توق اپنے گلے سے اتار کر پہنایا، جو نسل در نسل آپ کے پاس تھا۔ یہ پتھر آج بھی آپ کی تربت کے سرہانے پر موجود ہے۔ آپ نے اس پتھر کو زندگی بھر نہ اتارا۔ اس کے بعد آپ سندھ میں آئے اور مختلف کرامات اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ اپنے مریدوں کو مختلف بستیوں میں تبلیغ کے لیے بھیجتے رہے۔ اس دور میں سندھ میں ایک بدترین ریاست موجود تھی جس کا حاکم چرپٹ راجہ تھا۔ اس دور میں انسان پر ظلم کر کے خوش ہوتا تھا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھول چکے تھے۔ آپ اس ریاست کی طرف اپنے ایک فقیر بودلہ بہار کو بھیجا اور فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، تم مجھے جلد وہاں پاؤ گے۔ آپ سے پہلے بھی کئی بزرگ یہاں آئے تھے جن کا وہ لوگ مذاق اڑاتے اور بعد میں قتل کر دیتے تھے۔ آپ کے حکم پر بودلہ بہار سندھ آئے اور سیون پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کا پہلے مذاق اڑایا اور بعد میں راجہ نے آپ کو کسائیوں کی مدد سے ذبح کروا کے آپ کا گوشت بھی لوگوں کو کھلا دیا۔ جب بھی کوئی آپ کی بوٹی کھانے لگتا تو آپ کی بوٹی سے آواز آتی کہ میرا سائیں آ کے نکلوا لے گا، نہ کھاؤ۔ کئی لوگ تو منع ہو گئے پر کچھ نے کھا لیا۔ جس دن آپ ذبح کیے گئے اسی دن لال سرکار سیون پہنچے۔ آپ نے بودلہ کو آواز دی۔ جب تیسری بار جلال سے آواز دی تو بودلہ بہار لبیک کہتے ہوئے حکم خدا سے زندہ ہوئے اور مرشد کے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی بوٹی کھائی تھی ان کے پیٹ اور منہ سے وہ پھاڑتی ہوئی گوشت کو باہر نکلی۔ یہ نسل اب بھی موجود ہے لیکن اب ان کے زخم کی جگہ سفید داغ ہیں۔
آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی، اور راجہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ اس کو اپنی ریاست سے نکال دیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہوگی۔ حضرت لال اور بودلہ شہر سے باہر چلے گئے، جہاں آپ کا آج بھی روزہ ہے۔ آپ چرپٹ راجہ کو بار بار تبلیغ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن وہ لوگ ہنسی مذاق میں ہی رہے۔ ایک دن راجہ نے سوچا کہ آپ ہمیں حرام جانور اور مردار کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو کھلایا جائے۔ اس نے مری ہوئی بلی کا گوشت پکوا کر آپ کی طرف بھیجا۔ سپاہیوں کے بار بار اصرار پر جب آپ نے تشت کی طرف دیکھا تو اس سے بلی کی آواز آنے لگی۔ آپ جلال میں آ گئے اور قرآن کی یہ آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ابھی یہ آیت پڑھتے ہوئے جیسے ہی تشت کو الٹا کیا تو چرپٹ راجہ کا پورا شہر ہی الٹا ہو گیا۔ اس کے قلعے کے آثار آج بھی سیون شہر میں موجود ہیں۔ آپ نے کئی چلے بھی کاٹے۔ آپ کی مشہور چلہ گاہ یا کتھمبی والی غار بھی ہے، جو سیون سے جنوب میں اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ اس کو لال شہباز سرکار کی چلہ گاہ اور تخت بھی کہتے ہیں۔ اسی کی طرف ایک باغ بھی موجود ہے، جس کو لال باغ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے یہاں ہریالی نہیں تھی۔ آپ کے قدم مبارک کی بدولت یہاں چشمے نکل پڑے، اور آپ نے یہاں لئی کا درخت بھی لگایا، جس کے نیچے بیٹھ کر ذکر الہی بھی کیا کرتے تھے، جو آج بھی اس جگہ موجود ہے۔ شعبان 650 ہجری میں حضرت علی سرمست کو اپنے طریقت کے متعلق ہدایت فرمائی اور اپنی تدفین کی جگہ کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے۔ جب آواز تسبیح آنا بند ہو گئی تو فقیروں میں کہرام مچ گیا۔ آپ دارالفانی سے دارالبقا کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ آپ کا ہر سال شعبان میں عرس ہوتا ہے، اور پہلی دبال میں جو نقابت پر پڑتی ہے وہ 1.25 لاکھ بندے کی ہوتی ہے۔ آپ کے مزار پر ہجوم دیکھ کر یہی آیت یاد آتی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ بے شک اللہ والے مرتے نہیں۔